बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रात के 2 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मैं लिहाफ में ऐन दुबका हुआ मीठी नींद सो रहा था। गुस्से और झुंझलाहट के साथ मैंने रिसीवर उठाया। मेरे भाई एंड्रू की बीवी बोल रही थी, मैंने तुम्हारे भाई को कत्ल कर दिया है, उसकी लाश फैक्ट्री की लेबॉर्ट्री में है। तुम पुलिस को इत्तला देने के बाद यहाँ आ जाओ। क्या? मेरे भाई को तुमने कत्ल कर दिया? अपने शौहर को? कब? क्यों? मैं बोलता चला गया। मैं तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकती, हेलन ने जवाब दिया। और देखो, अगर तुम पुलिस को इत्तला देने से पहले यहाँ आए तो परेशानी में मुब्तला हो जाओगे। पुलिस तुम पर शक करेगी, तुम उनके सवालात की बौछार का मुकाबला नहीं कर सकते। हेलन ने यह कहकर फोन बंद कर दिया। मैंने फोन ही पर इंस्पेक्टर चेरिस को इत्तला दी। वो चंद मिनट बाद पुलिस कांस्टेबल के हमरा मेरे मकान पर पहुंच गया। मैंने शब ख्वाबी का लिबास उतारा, कपड़े तब्दील किए और इंस्पेक्टर के साथ अपने भाई के मकान की तरफ चल दिया। कार में इंस्पेक्टर मेरे भाई के मुतालिक मुझसे मुख्तलिफ सवालात करता रहा। मैंने हर सवाल का जवाब हाँ या नहीं में दिया। मैंने उसे बताया कि मेरा भाई फैक्ट्री की लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ तजर्बात करता रहा। वो फैक्ट्री के अक़ब में पहाड़ी पर उस मकान में रहता था जो हमारे दादा ने बनाया था और जो कि काफ़ी अरसे से खाली था। इंस्पेक्टर ने आखिरी सवाल पूछा, क्या आपके भाई ने अपने तजर्बात से मुतालिक कभी आपको कुछ बताया? मैंने जवाब में कहा, वो वजारत फ़ज़ाइया के लिए बाज़ तजर्बात कर रहे थे, कई महीनों से उनमें ही मशगूल थे। वो लेबॉर्ट्री में कई कई घंटे काम करते थे। एक दफ़ा उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो फ़िज़ा के ज़रिए एक चीज़ को दूसरी जगह मुंतकिल करने के तजर्बात कर रहे हैं। मैंने बात ख़त्म की ही थी कि पुलिस की कार फैक्ट्री के दरवाजे पर रुक गई। हम तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए उस कमरे में पहुंचे जहां मेरा भाई मुर्दा पड़ा था। बिजली का एक बड़ा कुमकुमा रोशन था। फर्श पर जो लाश पड़ी थी उसका चेहरा प्लेट से ढांपा हुआ था। फर्श पर खून बहकर जम गया था। इंस्पेक्टर ने प्लेट चेहरे से हटाया। इतना दहशतनाक मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर और मुंह की हड्डियां एक दूसरे में पैवस्त थीं। भेजा बाहर निकला हुआ था। चेहरा बिगड़कर इतना खौफनाक हो गया था कि पहचानना मुश्किल था। लाश का यह हिस्सा बरक़ी शिकंजे में फंसा हुआ था। मैंने इंस्पेक्टर को बताया कि बरक़ी शिकंजा ऑटोमेटिक है, बटन दबाते ही जब सुई सिफर पर पहुंचेगी शिकंजा खुल जाएगा। इंस्पेक्टर ने फौरन पूछा, क्या आपके भाई की बीवी इस बरक़ी शिकंजे को हरकत देने या ठहराने के राज से वाकिफ थी? कतई नहीं, मैंने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिया। और आप ये राज कैसे जानते हैं? इंस्पेक्टर ने फौरन ही दूसरा सवाल जड़ दिया। मैंने उसे बताया कि फैक्ट्री के काम से फारिग होकर जब मैं लेबॉर्ट्री जाता था तो मेरा भाई ये अमल बारहा मेरे सामने दोहराता था, लेकिन जब भी हेलन वहां आती एंड्रू काम रोक देता और जब तक वो चली न जाती वो अपना काम शुरू नहीं करता था। इंस्पेक्टर मुकदमे की तफ्तीश में कई हफ्ते मसरूफ रहा। उसने हर चीज़ का बगौर मुशाहिदा किया, मुख्तलिफ लोगों से हज़ारों सवाल किए, लेबॉर्ट्री में जो कुछ भी मिला उसे गहरी नज़र से देखा। लेकिन इस अरसे में हेलन का किरदार अजीब था। वो बिल्कुल खामोश थी और हर सवाल का जवाब सिर्फ एक ही देती थी कि मैंने ही अपने शौहर को बरक़ी शिकंजे के ज़रिए कत्ल किया है। यह कत्ल क्यों किया है, इसका जवाब वो नहीं देना चाहती थी। मुलायमियत और धमकी का हर हरबा जो पुलिस आजमा सकती थी उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ उगलवाने के लिए निकलवा लिया। आखिरकार पुलिस सर्जन ने उसे पागल करार दे दिया और हेलन दिमागी अमराज के शिफाखाने में भेज दी गई। तफ्तीश के दौरान मैं पुलिस इंस्पेक्टर मेरा गहरा दोस्त बन गया। उसने मुझे बताया कि शुरू में उससे मुझ पर कत्ल का शुबा था, लेकिन अब उसे यकीन है कि मैं अपने भाई का कातिल नहीं हूँ। वो हेलन को भी कातिल मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे चौकीदार ने बताया था कि जिस रात एंड्रू कत्ल हुआ है लेबॉर्ट्री से बरक़ी शिकंजा चलने की दोबारा आवाज़ आई थी, लेकिन हेलन का इसरार था कि उसने बरक़ी शिकंजे को सिर्फ एक बार चलाया है। लाश दिखने से ये मालूम होता था कि बरक़ी शिकंजा पहली बार एंड्रू के बाजू को कुचल गया और दूसरी बार दूसरा बाजू और उसके बाद सर पर। इस तरह हेलन का एतराफ़ गलत साबित होता था। एक रोज़ पुलिस के 6 आला अफसर लेबॉर्ट्री में आए
اور کئی گھنٹوں کی جستجو کے بعد انہوں نے صرف اتنی بات لکھی کہ لیبارٹری کے بعض اہم چیزیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ پولیس لیبارٹری کے ایک اعلیٰ افسر نے رپورٹ پیش کی کہ مقتول کے سر کو مخمل کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ کر برقی شکنجے میں دبایا گیا ہے۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے مخمل کا وہ ٹکڑا دکھایا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ لیبارٹری میں کھانے کی میز پر بچھا رہتا تھا۔ ہیلن کو جس پاگل خانے میں داخل کرایا گیا تھا وہ صرف مجرموں کے لیے تھا۔ میں ہر اتوار کو اس سے ملنے جاتا۔ کبھی کبھار انسپکٹر بھی میرے ساتھ ہوتا، لیکن ہیلن اپنے رٹے ہوئے جواب کے سوا کوئی ایسی بات نہ بتاتی جس سے قتل کے راز پر سے پردہ اٹھتا۔ وہ دن بھر سویٹر بنتی رہتی، لیکن جب بھی کوئی مکھی ادھر سے گزرتی وہ کمال پھرتی کے ساتھ اسے پکڑتی، بغور دیکھتی اور چھوڑ دیتی۔ مکھیاں پکڑنے، بغور دیکھنے اور چھوڑ دینے کا یہ جنون اس کا اس حد تک بڑھا کہ ڈاکٹر نے مارفیا کے انجیکشن کے ذریعے اسے سلانا شروع کر دیا۔ ایک روز انسپکٹر نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ ہیلن پاگل ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہیلن پاگل نہیں ہے، وہ بے حد ذہین ہے، اور جب مکھیاں پکڑتی ہے تو غیر معمولی ذہانت کا ثبوت دیتی ہے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر بھی اسے پاگل قرار دے دیں، میں تب بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ انسپکٹر نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو وہ اپنے 6 سالہ لڑکے ہنری سے سرد مہری کا سلوک کیوں کرتی ہے؟ ممکن ہے وہ اسے بھی خود کو پاگل کرنے کا ذریعہ سمجھتی ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب ہنری موجود ہوتا ہے ہیلن مکھیاں نہیں پکڑتی۔ اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے بھائی مکھیوں پر بھی تجربات کر رہے تھے؟ انسپکٹر تفتیش کے انداز میں بولا۔ مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں اس بارے میں، آپ وزارت فضائیہ سے ہی کیوں معلوم نہیں کر لیتے؟ اس کے لیے تو میرا بھائی ریسرچ کر رہا تھا۔ ہاں، میں نے پوچھا تھا، وہ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ اس قتل سے مکھی کا کیا تعلق ہے، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ شام کو کھانے کی میز پر ننھے ہنری نے اچانک سوال کیا، چچا جان، کیا مکھیاں زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتی ہیں؟ میں اس سوال پر چونک اٹھا، میرے رگوں پے میں سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ میں نے ہنری سے اس سوال کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ جس مکھی کو امی تلاش کر رہی ہیں وہ اس نے دوبارہ دیکھی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیسی ہے اور اسے کہاں دیکھا۔ ہنری نے بتایا کہ یہ مکھی عام مکھیوں کی نسبت جسامت میں بڑی ہے، اس کا سر سفید ہے اور ٹانگیں عجیب طرح کی ہیں جنہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ ہنری نے یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ مکھی تھوڑی دیر ہوئی اوپر کے کمرے میں ڈیسک پر دیکھی تھی۔ اچھا، اور تم نے اس مکھی کو پہلی بار کب دیکھا تھا؟ میں نے ہنری سے پوچھا۔ جس روز پاپا کا انتقال ہوا تھا، میں اسے پکڑنے گیا تھا لیکن امی نے چھڑا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد امی نے مجھے حکم دیا کہ میں جس طرح بھی ہوں اس مکھی کو دوبارہ پکڑ کر لاؤں۔ ہنری کی یہ بات سن کر میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے انسپکٹر کی باتوں میں صداقت معلوم ہونے لگی۔ میں کھانے کی میز سے اٹھا اور سیدھا اوپر کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ہر طرف مکھی کو تلاش کیا، کونا کونا چھان مارا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کی برسوں پرانی رفاقت پر نظر ڈالی۔ وہ ایک دوسرے کو بے انتہا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں کبھی لڑتے نہیں دیکھا۔ ہیلن خوش مزاج تھی، اینڈر بھی ہنس مکھ تھا، اسے بچوں اور جانوروں سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ وہ بلا کا ذہین اور اپنے کام کا رسیا تھا۔ میں نے آج تک کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی تھی جو اس کے دماغ کا نقص ظاہر کرتی ہو۔ ہیلن کا کردار بھی اعلیٰ اور بے داغ تھا۔ پھر یہ خودکشیاں قتل کیوں؟ میں سوچ سوچ کر تھک گیا۔ انسپکٹر نے جب مکھی کا ذکر کیا تو میں نے اسے دریافت کیا، لیکن ہنری نے سفید سر والی مکھی کا قصہ سنا دیا تو وہ اور غور کرنے لگا۔ میں نے انسپکٹر کو بتائے بغیر ہی خود اس راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ میں ہیلن سے ملنے گیا۔ وہاں اس نے حکام سے اجازت لے کر چھوٹا سا باغیچہ لگایا ہوا تھا۔ وہ مجھے اسی باغیچے میں لے گئی اور ہم دونوں لکڑی کے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ہیلن نے میرے کوٹ کے کالر پکڑتے ہوئے بڑی بے چینی سے پوچھا، فرینکوس، خدا کے لیے مجھے ایک بات بتا دو، کیا مکھیاں بہت دنوں تک زندہ رہ سکتی ہیں؟ میں نے چاہا کہ میں ہیلن کو بتاؤں کہ یہی سوال چند گھنٹے پہلے تمہارا لڑکا بھی مجھ سے پوچھ چکا ہے، لیکن خطرہ یہ تھا کہ ہیلن زیادہ محتاط ہو جاتی تھی۔ جو بات اب کھلنے لگی تھی وہ ہمیشہ کے لیے راز بن جاتی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں مکھیوں کی طویل زندگی سے متعلق تو کچھ نہیں جانتا، البتہ جس مکھی کو تم تلاش کر رہی ہو وہ صبح میرے مطالعے کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ سنتے ہی ہیلن بے تاب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کبھی مسرت کی سرخی آتی اور کبھی یاس کی زردی چھا جاتی۔ حیرانی سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھ لیا اور پھر چیختے ہوئے بولی، فرینکوس، کیا تم نے اس مکھی کو مار دیا؟ وہ جواب سننے کے لیے میرے چہرے کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اس مکھی کو نہیں مارا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تو خدارا وہ مکھی مجھے دے دو۔ ہیلن اس وقت جذبات سے مغلوب تھی۔ وہ مکھی کے لیے اتنی بے چین تھی کہ اس وقت معمولی ذہن کا آدمی بھی اسے راز اگلوا سکتا تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ہیلن، اگر تم اینڈریو کے قتل کا صحیح واقعہ بتاؤ تو میں تمہیں وہ مکھی دے سکتا ہوں۔ یہ تفتیش کے پہلے دن سے ہی پولیس انسپکٹر کی تحویل میں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم پاگل نہیں ہو، میں اس راز کو چھپانے کے لیے تم نے یہ روپ دھارا ہے۔ ہیلن نے اپنے سنہری بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اس مکھی کو مار دو گے اور کسی صورت میں بھی اسے زندہ نہیں رہنے دو گے تو میں اس راز سے پردہ اٹھا سکتی ہوں، لیکن یاد رکھو یہ تمہارے مقتول بھائی کی آخری خواہش ہے۔ اگر اس مکھی کو تم نے نہ مارا تو اینڈریو کی روح کو صدمہ پہنچے گا۔ یہ کہہ کر ہیلن نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ پاگل خانے کے بالائی کمرے میں گئی اور بھورے رنگ کا ایک لفافہ دیتے ہوئے بولی، اسے رات کو پڑھنا، یہ تمہارے لیے نہیں، پولیس انسپکٹر کے لیے لکھا تھا۔ اگر وہ مکھی کو مار دینے کا وعدہ کر لے تو یہ اسے پڑھنے کے لیے دے دینا۔ ہیلن جب اپنے کمرے کی طرف لوٹی تو اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی اور اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گھر آ کر میں نے ملازموں سے کہا کہ میں آج رات صرف ہلکا سا کھانا کھاؤں گا اور اسے میرے مطالعے کے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ میں نے لفافے کو میز پر رکھا اور دروازوں کھڑکیوں کو بند کرنے سے پہلے بڑی احتیاط کے ساتھ کمرے کا جائزہ لیا۔ نوکر کھانا میز پر رکھ کر چلا گیا اور میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ لفافہ چاک کرتے ہی بے چینی سے خط پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں اپنے شوہر کے قاتل ہوں، لیکن میں قاتل نہیں۔ میں نے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کا سر اور دایاں ہاتھ برقی شکنجے میں کچل دیا۔ اپنی موت سے 1 سال پہلے میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ وزارت فضائیہ کے لیے عجیب و غریب تجربات میں مشغول ہیں۔ آوازیں اور تصویریں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا تجربہ کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ بہت جلد ایسا ٹرانسمیشن بنا لیں گے جس کے ذریعے خوراک، اشیاء صرف اور انسانوں کو ہوا میں تحلیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز سے زیادہ تیز رفتار کے ساتھ پہنچایا جا سکے گا۔ اس وقت نہ ریلوں، کاروں، بسوں اور جہازوں کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی دنیا اسٹیشنوں، بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی محتاج ہوگی۔ پوری دنیا کے سفر کے لیے اسٹیشن بنا دیے جائیں گے اور اس مقصد کے لیے خاص ٹرانسمیشن کو استعمال کیا جائے گا۔ نیو یارک سے لندن جانے کے لیے نیو یارک کے کئی ٹرانسمیشن میں مسافر بیٹھیں گے، بٹن دبایا جائے گا اور تمام مسافر ایک دم ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو جائیں گے اور لمحہ بھر میں لندن کے ریسیونگ اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے۔ اینڈریو نے اپنی لیبارٹری میں ٹرانسمیشن سے چند فٹ کے فاصلے پر ریسیونگ سیٹ نصب کیا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلا تجربہ ایش ٹرے پر کیا۔ اس نے ایش ٹرے میری گود میں پھینک دی اور کہا کہ ایش ٹرے میں رکھ دو اور جب میں بٹن دباؤں گا تو 1 سیکنڈ کی 1000ویں حصے کے اندر اندر یہ ریسیونگ سیٹ پر پہنچ جائے گی۔ میں نے ایش ٹرے ٹرانسمیشن میں رکھ دی اور اینڈریو نے بٹن دبایا۔ ٹرے ہوا میں تحلیل ہو کر ایٹمی ذرے بن گئی اور پھر سیکنڈ سے بھی کم مدت میں یہ ذرے یکجا ہو کر ایش ٹرے کی صورت میں ریسیونگ سیٹ پر پہنچ گئے۔ میں نے ایش ٹرے ہاتھ میں اٹھائی، بالکل وہی تھی۔ مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے ہنستے ہوئے اینڈریو سے کہا کہ تم یہ تجربہ کہیں مجھ پر نہ کر بیٹھنا اور میں بھی کہیں ایش ٹرے کی طرح الٹ نہ ہو جاؤں۔ الٹ ہونے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اینڈریو نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے ایش ٹرے کا پیندا دکھایا جس پر ساختہ جاپان کے الفاظ الٹ گئے تھے۔ اینڈریو کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کا تجربہ ادھورا رہ گیا۔ وہ تیزی سے اپنی لیبارٹری میں چلا گیا اور اگلی صبح تک باہر نہیں نکلا۔ کچھ دن بعد اینڈریو نے بتایا کہ وہ اب جاندار اشیاء کو فضا میں تحلیل کرنے کی دوسری جگہ زندہ صورت میں پہنچانے کا تجربہ کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً اپنی بلی آئی جو کئی روز سے غائب تھی۔ میرے پوچھنے پر اینڈریو نے بتایا کہ بلی ٹرانسمیشن کے ذریعے ہوا میں تحلیل تو ہو گئی ہے لیکن ناکام تجربے کے باعث ریسیونگ سیٹ میں نہیں پہنچی۔ اب معلوم نہیں کہ وہ خلا میں کہاں بھٹک رہی ہے۔ 2 روز بعد اینڈریو نے ایک کتے کے پلے کو 8 بار ٹرانسمیشن کے ذریعے ہوا میں تحلیل کیا اور 8 بار وہ مکمل صورت میں ریسیونگ سیٹ پر پہنچ گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ میری اور اینڈریو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایٹم کی اس دنیا میں ایک نیا انقلاب آنے والا تھا۔ میرے شوہر نے جو تجربہ کیا تھا وہ انسان کی زندگی بدل سکتا تھا۔ میں نے تجویز پیش کی کہ وزارت فضائیہ کے اعلیٰ حکام کو دعوت دی جائے اور اینڈریو ان کے ساتھ اپنا تجربہ
दोहराए, लेकिन एंडر ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। उसका ख्याल था कि अभी उसके तजर्बे बेखाम हैं और ट्रांसमिशन से बहुत से पुर्जे ऐसे हैं जो खुद अभी तक उसकी समझ में नहीं आए, और जब तक वो खुद अपनी ज़ात पर तजर्बा नहीं कर लेता वो राज को फाश नहीं करेगा। और फिर वो हौलनाक दिन आया जिसने मुझसे शौहर हेनरी से बाप और फ्रैंकोस से उसका भाई छीन लिया। उस सुबह एंडर उस खतरनाक तजर्बे के लिए अपनी लेबॉर्ट्री में गया और दोपहर को खाने पर वापस नहीं आया। मैंने खात्मा को खाना देकर भेजा लेकिन वो वापस आ गए। उसने एक रुक्का दिया जो लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर बाहर की जानिब लगा हुआ था। उसमें लिखा था कि मैं काम में बहुत मसरूफ़ हूँ, कोई भी दाखिल ना हो। उनका मामूल था कि जब वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते तो दरवाजे पर एक किस्म के नोट्स पिन लगाकर छोड़ दिया करते थे। थोड़ी देर बाद मैं कहवा पी रही थी कि हेनरी नाश्ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुट्ठी में एक मक्खी पकड़ी हुई थी और वो कह रहा था कि मम्मी ये देखो, सफ़ेद सर की मक्खी है, इसकी टांगें भी बहुत अजीब हैं। हेनरी इसे छोड़ दो, मक्खी पकड़ना कोई अच्छी आदत नहीं। मैंने उसे डांटते हुए कहा। मुझे खूब मालूम था कि हेनरी कबाब जानवरों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता और उसे जो ही मालूम होगा कि हेनरी ने मक्खी को डिबिया में बंद कर रखा है तो वो नाराज़ होंगे। शाम के खाने पर भी जब एंड्र नहीं आया तो मुझे तशवीश हुई और मैं दौड़ती हुई लेबॉर्ट्री पहुंची। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अंदर कदमों की चाप सुनाई दी और फिर दरवाजे से बाहर एक चिट गिरी जो टाइप की हुई थी। उस पर लिखा था, हेलन, मैं इस वक्त सख्त तकलीफ में हूँ, हेनरी को सुला दो और फिर 1 घंटे तक वापस आ जाओ। मैं सहम गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ें दी, लेकिन एंड्र ने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं घर लौट आई, हेनरी को सुला दिया और बेचैन होकर लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर लौट आई। वहाँ एक और चिट पड़ी थी, हेलन, तुम अपने आसाब पर काबू रखो और जो कुछ मैं कहता हूँ वही करो। इस तकलीफ में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। उस वक्त ज़िंदगी और मौत के दौराहे पर खड़ा हूँ। मुझे पुकारना और मुझसे कुछ कहना बेकार है। मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं बोलने की सलाहियत से महरूम हूँ। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो दरवाजे पर 3 बार दस्तक कर दो। मैं समझूंगा कि तुम मेरी मदद के लिए तैयार हो। मैंने अब तक कुछ नहीं खाया, दूध का एक गिलास ला दो। मैंने दरवाजे पर 3 बार दस्तक देकर पूरे ताउन को यकीन दिलाया और खौफ व हिरास उसके आलम में दूध लाने के लिए दौड़ी। मैं 5 मिनट में ही वापस आ गई। दरवाजे पर एक और चिट लगी थी, हेलन, मेरी हिदायत पर एहतियात से अमल करो। तुम जब दस्तक दोगी मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। तुम सीधी मेज़ की तरफ जाओ, वहाँ दूध का गिलास रखो और फिर दूसरे कमरे में जहाँ रिसीविंग सेट है चली जाओ। वहाँ एक मक्खी को तलाश करो। मैं बहुत ढूंढ चुका हूँ, नहीं मिली। अब मुझे छोटी चीज़ें नज़र भी नहीं आती। जब तुम कमरे में दाखिल हो तो मुझे देखने की कोशिश मत करना और ना ही बात करने की। और अब तुम 3 बार फिर दस्तक दो ताकि मैं दरवाज़ा खोल दूँ। मैंने 3 बार दस्तक दी, दरवाज़ा खुल गया। मैंने कनखियों से देखा कि एंड्र दरवाजे के पीछे खड़ा है। मैंने मेज़ पर दूध का गिलास रखा और सीधी दूसरे कमरे में चली गई। मुझे यूं लगा जैसे उस कमरे में कोई तूफान आया हो। बहुत सी कागजात जले हुए थे, कुर्सियां और टेस्ट ट्यूबें बिखरी पड़ी थी और खिड़कियों के पर्दे उतरे हुए थे। मैंने महसूस कर लिया कि यहाँ मक्खी की तलाश बेकार है। ये वही मक्खी है जो हेनरी पकड़ कर लाया था और मैंने जिसे उड़ा दिया था। एंड्र जब दूध पी रहा था उसके मुंह और गले से धीमी सी आवाज़ से मालूम हो रहा था कि उसे दूध पीने में बहुत तकलीफ हो रही है। एंड्र, मुझे मक्खी नहीं मिल रही, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मैं बेचैन हुई। तुम्हें आखिर क्या हो गया है? तुम बताते क्यों नहीं हो? ये कहकर मैं आगे बढ़ी। एंड्र ने अपने बाजू, चेहरे और सर को मखमल के उस टुकड़े से ढांप रखा था जो अमूमन खाने की मेज़ पर बिछा था। हेनरी ने आज सुबह एक मक्खी पकड़ी थी, वो मुझे दिखाना चाहता था लेकिन मैंने उसे उड़ा दिया। मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन हेनरी कहता है कि उसका सर सफ़ेद था। तुम्हें उस मक्खी की तलाश तो नहीं? मैंने पूछा। एंड्र ने ठंडी सांस ली। उसका एक हाथ नीचे लटक गया। मैंने खौफ और दहशत के मारे अपने होंठों को काट लिया। उफ खुदाया, मेरे एंड्र का बाजू लंबी उंगली और गोश्त का बना हुआ था। वो घुटनों से नीचे लटक रहा था और एक सूखे हुए दरख्त की शाख मालूम हो रहा था जिसमें बहुत सी खुश्क कलमें लगी हुई थी। मैं ये मंजर देखकर तड़प गई। मैंने आजी और खुशामद के साथ एंडर से हकीकत हाल मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उसने खौफनाक हाथ के इशारे से मुझको बाहर जाने का हुक्म दिया। मैं बाहर आ गई। एंडर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। टाइप मशीन चलने लगी और 1 मिनट बाद एंडर ने दरवाजे से बाहर एक चिट फेंकी, हेलन, तुम कल वापस आना।
میں اس واقعے کو پوری وضاحت سے ٹائپ کر لوں گا. تم نیند لانے والی ایک گولی کھا کر سو جاؤ. میں صبح تمہیں تازہ دم دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے 5 بجے کا الارم لگا دیا تھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. غالباً خواب آور گولیوں کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی. میں جلدی سے باورچی خانے میں گئی. ایک ٹرے میں قہوہ، ڈبل روٹی اور مکھن رکھا اور لیبارٹری کی جانب بڑھنے لگی. دروازہ بدستور بند تھا. 3 بار دستک دینے سے اینڈریو نے دروازہ کھول دیا. میں نے ٹرے کو میز پہ رکھا اور ٹائپ رائٹر کے پاس کاغذات اٹھا کر پڑھنے لگی. اینڈریو نے دوسرا دروازہ کھولا. میں سمجھ گئی کہ وہ تنہا رہنا چاہتا ہے. میں کاغذات لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا اور قہوہ پینے لگا. میں نے ٹائپ کیے ہوئے کاغذات پڑھنے شروع کیے. تمہیں ایسٹرے کے تجربات تو یاد ہوں گے جس کے حروف الٹ گئے تھے. میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی حادثہ پیش آیا ہے. میں نے پرسوں یہ تجربہ اپنے اوپر کیا اور خود کو ٹرانسمیشن کے ذریعے تحلیل کر لیا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ٹرانسمیشن میں ایک مکھی بھی تھی جسے میں نے نہیں دیکھا. وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوا میں تحلیل ہو گئی. اب میری صرف یہ خواہش ہے کہ ایک بار اس مکھی کے ساتھ دوبارہ تحلیل ہو جاؤں. خدا را تم اسے ڈھونڈو. اگر وہ نہ ملی تو یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور شاید میری جان بھی چلی جائے. میں نے اس سے کہا کہ میں مکھی کو ڈھونڈنے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، لیکن اگر تمہاری شکل و صورت بدل گئی ہے تو میں اس سے خوف کی کیا بات ہے. تم میرے شوہر ہو، کسی بھی روپ میں ہو، میں تمہیں پیار کرتی رہوں گی. تم دل برداشتہ نہ ہو، خدا کے لیے مجھے اپنا چہرہ دکھا دو. میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ جب تک تم اپنی اصل صورت میں نہیں آ جاتے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کروں گی. لیکن اینڈر نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور اشارے سے مجھے مکھی تلاش کرنے کا حکم دیا. میں نے گھر آتے ہی تمام ملازمین کو حکم دیا کہ پروفیسر صاحب کی لیبارٹری سے ایک مکھی بھاگ گئی ہے. سب اسے تلاش کریں اور زندہ پکڑ کر لائیں. وہ سب اس بات پر ہنسنے لگے. بعد میں پولیس کو انہوں نے جو بیانات دیے ان میں اس مکھی کا ذکر تھا اور شاید یہی بات مجھے تختہ دار سے بچا گئی. میں دن بھر مکھیاں پکڑتی رہی. میں نے جیم، چینی، گوشت، شہد، یعنی ہر وہ چیز جس پر مکھیاں ٹوٹ سکتی ہیں کئی جگہ بکھیر دی، لیکن جو مکھی ہنری لایا تھا اور جسے میں نے اڑا دیا تھا وہ دوبارہ نہیں ملی. میری مایوسی کی کوئی انتہا نہ رہی. میرا اضطراب بڑھنے لگا. میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا. شام کے کھانے کا وقت ہو گیا. میں لیبارٹری گئی، ساتھ کچھ مکھیاں بھی لے گئی، لیکن اینڈر نے ان تمام کو واپس کر دیا. انہوں نے ابھی تک اپنے چہرے اور بازوؤں کو مخمل کے ٹکڑے سے چھپا رکھا تھا. وہ ہر بات کا جواب لکھ دیتے یا زمین پر مار دیتے. میں نے انہیں دلاسا دینا چاہا کہ اگر مکھی نہ ملی تو یہ زندگی مایوس نہ ہو. انہیں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. ننھا ہنری بھی قدم قدم پر باپ کی آنت کا محتاج ہے. خود میری زندگی ویران ہو کر رہ جائے گی. میں نے ان سے کہا آپ زندہ ہیں، آپ کا دماغ موجود ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کی روح بھی ہے. اگر شکل بدل گئی ہے تو کیا ہوا؟ میں اور میرا بیٹا آپ کو کسی بھی روپ میں دیکھ کر خوش رہیں گے. اینڈر نے فوراً ٹائپ کرنا شروع کیا اور 1 منٹ بعد ٹائپ کی ہوئی چٹ میری جانب پھینک دی. اس پر لکھا تھا میں زندہ ہوں، یہ درست ہے، لیکن اب میں مکمل طور پر انسان نہیں رہا. میرا دماغ معاف ہو جائے گا اور میری روح بیکار ہو جائے گی. میں نے کہا میں دوسرے سائنسدانوں کو بلاتی ہوں، وہ آپ کو دوبارہ اصلی حالت پر لانے کی جدوجہد کریں گے. لیکن اینڈر نے زور زور سے میز پر مکے مار کر اپنی ناراضگی کا اظہار شروع کر دیا. وہ اس کے لیے قطعاً آمادہ نہیں تھا. میں نے ایک تجویز پیش کی. آپ ایک بازو اور ٹرانسمیشن میں بیٹھ کر خود کو ہوا میں تحلیل کریں. ممکن ہے اس بار آپ اصلی حالت میں آ جائیں. میں 7 بار تجربہ دہرا چکا ہوں اور 8ویں بار اس مکھی کے ساتھ ٹرانسمیشن میں جانا چاہتا ہوں. لیکن تمہارے کہنے سے میں آخری بار ٹرانسمیشن میں جاتا ہوں تو میری طرف پشت کر کے کھڑی ہو جاؤ. میں نے کمرے میں چند عجیب سی روشنیاں دیکھی اور ٹرانسمیشن چلنے کی آواز پیدا ہوئی. میں نے گھوم کر دیکھا. اینڈر ہوا میں تحلیل ہونے کے بعد ریسیور سیٹ میں پہنچ چکا تھا. اس کا سر اور منڈھے ابھی بھی مخمل میں چھپے ہوئے تھے. میں نے اس کے بازو کو چھوتے ہوئے بے چینی کے ساتھ پوچھا تم کیسے ہو؟ کیا تم میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی؟ کیا تم مکمل طور پر انسانی شکل میں آ گئے ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور پاس پڑے ہوئے ایک اسٹول سے الجھ کر گر پڑا. مخمل کا ٹکڑا اس کے سر اور شانوں سے سرک گیا. اف! میری آنکھوں نے اس وقت جو ہولناک منظر دیکھا وہ ناقابل فراموش تھا. مجھ پر خوف اور دہشت کے مارے غشی طاری ہونے لگی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی. میں نے اپنے ناخنوں سے اپنے منہ کو نوچ لیا. میرے ہاتھ میرے ہی خون سے سرخ ہو گئے. میری آنکھیں اینڈر کے
چہرے کو دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی میں انہیں بند کر سکتی تھی۔ اگر میں یہ منظر کچھ دیر اور دیکھتی رہتی تو یقیناً موت کی آغوش میں چلی جاتی۔ اینڈر نے اس مخمل کے ٹکڑے سے دوبارہ اپنے منہ کو ڈھانپ لیا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں جب تک زندہ ہوں اس دہشت ناک منظر کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کے سفید بالوں والے سر کے دونوں طرف دو بڑے بڑے بلی کے کان اگے ہوئے تھے۔ ناک بھی بلی ہی کی تھی۔ آنکھوں کی جگہ دو کالی چھوٹی سی تشتریاں بنی ہوئی تھی اور منہ کے بجائے مکھی کی سونڈ لٹکی ہوئی تھی۔ اینڈر دوسرے کمرے میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ 2 منٹ کے بعد اس نے میرے کمرے میں ایک چٹ پھینکی جس میں لکھا تھا کہ میری ہیلن۔ یہ آخری تجربہ تو اور بھی خطرناک ثابت ہوا۔ پہلے ٹرانسمیشن میں مکھی بیٹھی تھی اور تحلیل ہوتے وقت اس کے کچھ اعضاء میرے جسم میں چپک گئے تھے، اور اب آخری بار تحلیل ہونے پر اس بلی کے کان اور آنکھیں میرے منہ پر لگ گئے ہیں، جسے میں نے کئی ہفتے پہلے تجربے کے طور پر ٹرانسمیشن کے ذریعے ہوا میں تحلیل کیا تھا۔ اب میں تمہیں آخری بار ہدایت کرتا ہوں کہ تم برقی شکنجے کے ذریعے غیر فطری اعضاء کو کچل دو۔ بلی اور مکھی کے یہ حصے میرے نہیں ہیں۔ یہ میری آخری خواہش ہے، خدا کے لیے اسے رد نہ کرنا۔ اینڈر نے اپنے بازوؤں کو برقی شکنجے میں رکھا اور مجھے اشارے سے بتایا کہ بٹن کو دباؤ۔ جو ہی بٹن کے دباؤ سے سوئی 0 پر پہنچے گی، شکنجہ میرے بازو کو کچل دے گا۔ نامعلوم جذبے اور خوف کے تحت میں نے کسی تعامل کے بغیر بٹن دبا دیا۔ سوئی 0 پر پہنچی۔ ایک دہشت ناک آواز پیدا ہوئی۔ اینڈر کا بازو کچل کر گوشت بن گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ساتھ دوسری بار اپنے سر کو برقی شکنجے میں دے دیا اور میں بٹن دوبارہ دبانے پر مجبور ہو گئی۔ سوئی 0 پر پہنچی اور میرا اینڈر ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گیا۔ میں نے یہ قتل اپنے پیارے شوہر کی آخری خواہش کی تکمیل کے لیے کیا ہے۔ اس لحاظ سے میں قاتل ضرور ہوں۔ ہیلن کی یہ کہانی پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پولیس انسپکٹر کو ٹیلی فون پر شام کو چائے پینے کی دعوت دی۔ شام کو چائے کے بعد میں اسے اپنے مطالعے کے کمرے میں لے آیا اور اسے ہیلن کا خط دکھایا۔ وہ اسے بغور پڑھ رہا تھا۔ 20 منٹ کے بعد اس نے یہ خط مجھے واپس کر دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈال دیا۔ میں نے انسپکٹر کو بتایا کہ آج جب قبرستان میں گیا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ انسپکٹر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اس وقت تم اپنے بھائی کی قبر پر دیا سلائی سے ایک ڈبیا جلا رہے تھے۔ اچھا، آپ کو کیسے معلوم؟ اور اس ڈبیا میں ایک مکھی تھی۔ انسپکٹر نے مجھے بتا کر اور بھی حیران کر دیا۔ لیکن یہ مکھی زندہ تھی یا مر چکی تھی؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ میں جب قبرستان آیا تو سفید سر والی مکھی مکڑی کے ایک جالے میں پھنسی ہوئی تھی اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا اور پھر اسے دیا سلائی کی ڈبیا میں بند کرنے کے بعد اسے آگ لگا دی۔ آخر میرے بھائی کی موت کی ذمہ دار یہی تو تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔